अगौरदी साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो रियासत तेलंगाना में जारी हैं, तेलंगाना की तश्कील से लेकर आज तक, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से टेबल की गई और इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि तश्कील तेलंगाना क्या कामयाब था या कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है या नहीं। और फिर ये जवाब भी जरूर मिल जाता है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने टीआरएस हुकूमत की तायीद की और तेलंगाना की तरक्की के लिए अपना ताउन जब कभी भी हुकूमत की जानिब से तलब किया गया तो हमने अपना भरपूर ताउन दिया। और मैं ये भी बात जरूर कहूंगा कि अभी मैं अपने दोस्त कांग्रेस के भट्टी साहब की तकरीर के इख्तिताम के जुमलों को सुन रहा था कि हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, आपने जो कुछ भी किया, तो सवाल यह पैदा होता है कि अवाम ने आपके काम को कबूल क्यों नहीं किया। जमहूरियत में अवाम का फैसला ही आखिरी फैसला होता है और अवाम ही सारे काम को पहचानती है, जानती है। चाहे मैं कितनी भी तारीफ अपनी कर लूं या अपनी कामयाबी का जिक्र कर लूं, लेकिन अवाम का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। और अवाम ने एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा अपने एतमाद का इजहार किया केसीआर साहब की क़यादत पर और उनको तेलंगाना की तरक्की की जिम्मेदारी सौंपी और तेलंगाना की खुशहाली की जिम्मेदारी सौंपी, तेलंगाना की नाइंसाफी को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी, तो तेलंगाना की बेरोजगारी को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी, तो तेलंगाना के बरखी के मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी दी, तो तेलंगाना के पानी के मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी दी। और जब इन सारे मसाइल पर अवाम ने समझा कि ये शख्स, ये लीडर, ये शख्सियत काम कर रही है, तो अवाम ने अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया कि मैं आंध्र प्रदेश असेंबली में भी रुकन रहा और आज तेलंगाना की असेंबली में भी रुकन हूं। और बार बार ये बात कही जाती थी कि तेलंगाना बन जाएगा तो तेलंगाना अंधेरे में डूबा रहेगा। लेकिन आज देखते हैं, जब हम ये तफसीलात जो पेश की गई हैं इसको भी देखते हैं और हकीकी जब जायजा भी लेते हैं, तो आज तेलंगाना में चौतरफ उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है और बरखी का कोई बहरान नहीं है। न सिर्फ बरखी का, अगर हम देखते हैं तो रियासत तेलंगाना के तश्कील से पहले किसानों की खुदकशी कितनी होती थी, कितने किसान खुदकशी करते थे। लेकिन आज आप देखते हैं कि किस तरीके से किसानों के पास खुशहाली आई है, कि किस तरीके से पानी मिल रहा है, तो किस तरीके से आज उनको बरखी फ्री भी दी जा रही है। तो रैतु बंधु के नाम पर किसानों को ज़राअत के लिए जो इमदाद दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, यह भी काबिल मुबारकबाद है। तो इस बात को भी देखना है कि कितना तेलंगाना से तश्कील से पहले कितनी जमीन सैराब होती थी, कितनी जमीन पर ज़राअत होती थी, और तेलंगाना बनने के बाद आज अनाज की पैदावार कितनी है। न सिर्फ अनाज की पैदावार है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अनाज की पैदावार की खरीदी जो की जा रही है, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई रियासत इतनी खरीदारी नहीं कर रही है। उसके बाद भी मसाइल आए तो मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, उन्होंने मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की कि हमारे इस अनाज के और ज्यादा खरीदें। न सिर्फ खरीद रही है, ले रही है, बल्कि अनाज को स्टोर करने के लिए जो स्टोरेजेस बने हैं, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो सवाल यह पैदा होता है कि लोग आज
جو سوال کرتے ہیں کہ کیا کام ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے، لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بہت کام ہونا بھی باقی ہے، اور نیتوں کو دیکھنا ہے کہ کام ہو رہا یا نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں کچھ کام میں کوئی کمی رہی ہوگی، کوئی کمزوری رہی ہوگی، لیکن حکومت آج اس کمی کو سننے تیار ہے، اس کمزوری کو دور کرنے تیار ہے۔ یہی ایک پازیٹو اپروچ ہے جس کو ہم دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج ریاست میں جو کام ہو رہا ہے کسی اور ریاست میں نہیں ہو رہا ہے۔ جی ایس ڈی پی ہمارا کیا ہے، جی ڈی پی کیا ہے؟ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ آج اس ریاست کو قرض کے بوجھ میں ڈبو دیا گیا ہے، قرض کی بوجھ میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے اختلاف ہے اس بات پر، اس لیے اختلاف ہے کہ قرض دینے والا تو دیکھتا ہے جس کو ہم دے رہے ہیں کیا یہ پلٹ کے ہم کو دے سکتا ہے یا نہیں۔ ہماری جی ڈی پی، ہماری جی ایس ڈی پی یہ بتا رہی ہے کہ دینے والے سے کہہ رہی ہے کہ ان کو دیو، اور اگر دیں گے تو یہ پلٹ کر واپس دیں گے۔ سر، میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم آج بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرض لے رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کہ کتنا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے، ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی ترقی کی، ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی، لیکن میں آج یہاں اس ایوان میں کھڑے ہو کر، ہمارے کئی بچے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جاتے ہیں، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرض میں ڈبا رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک نوجوان جب اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جا کر، کیا وہ قرض لے کر گھر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر کیا گاڑی نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنے گھر کا فرنیچر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنی زندگی کو نہیں چلا رہا ہے؟ ایک فیملی کے لیے وہ اتنا قرض لے رہا ہے، تو ہمارا ریاست اگر قرض لیتا ہے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ کیا ہم قرض دے نہیں سکتے؟ ارے دینے والا خوشی سے دے رہا ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اعتراض کرنے والوں کو کیوں اعتراض ہے۔ Sir, I keep visiting United Kingdom for my treatment quite often. I have read over there کہ یو کے انگلینڈ میں سر وہ ملک کو چلانے کے لیے کئی ٹریلین آف پاؤنڈز کا قرض ہے وہاں پر۔ تو کیا یو کے کیا کولیپس ہو گیا ہے؟ کیا یونائٹڈ کنگڈم ختم ہو گیا ہے؟ کیا انگلینڈ ختم ہو گیا ہے؟ ارے قرض لینا ضروری ہے چلانے کے لیے، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، غریبی کو ختم کرنے کے لیے، اور آج ہماری ریاست خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ تلنگانہ میں کیا کامیابیاں ہوئی ہیں، تو یہی کامیابیاں لمبی فہرست ہے، اتنی بڑی کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ کتنی کامیابیاں ہوئی ہیں۔ اور لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کرے گی، مجلس اتحاد المسلمین کتنا کام کرے گی، کیا فائدہ 2 4 5 اگر رکن ہونے میں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، مجلس نے کیا کام کیا؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر نمائندگی، کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حکومت کا تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے تعاون کی وجہ سے نہ صرف ہماری ریاست میں خوشحالی آ رہی ہے، ہمارے تعاون کی وجہ سے ہمارے تعاون کی وجہ سے برقی کا بحران ختم ہو رہا ہے، ہماری تعاون کی وجہ سے کسانوں کی خودکشیاں کم ہو رہی ہیں، ہماری تعاون کی وجہ سے آج ہماری ریاست آگے بڑھ رہی ہے۔ تو وہ ہمارا تعاون ہی ہے کہ آج اقلیتوں کے ساتھ جو انصاف کیا جا رہا ہے ریاست تلنگانہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں اتنا کام ہو رہا ہے اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ کہیں گے اور بولیں گے کہ اکبر صاحب 2 دن پہلے آپ لڑ رہے تھے، آپ کمیوں کو بتا رہے تھے۔ ہاں، کمیوں کو بتانا میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، اور کمیوں کے لیے حکومت سے مطالبہ کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے۔ لیکن ہمارے اختلاف میں، ہمارے لڑائی میں بھی اگر کوئی چیز چھپی ہے تو ریاست کی ترقی ہے، ریاست کے مسلمانوں کی خوشحالی ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ اختلاف ہونا چاہیے ضرور،
لیکن اختلاف برائے تعمیر ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ criticism should be constructive. It should not be just for the sake of criticizing. I have pointed out many things. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر آج تک جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا اور مجلس کے 5 یا 7 MLAs کیا کر سکتے ہیں، میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ کسی اور ریاست میں اتنا کام ہوا جو کام یہاں پر ہوا. آج اقلیتوں کا بجٹ 1000 کروڑ سے زائد کا بجٹ ہے اقلیتوں کا. کیا یہ معمولی بات ہے؟ بتائیے کون سی ریاست ہے جہاں پہ اتنا اچھا بجٹ دیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے کہ کون سی ایسی ریاست ہے جہاں پہ غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی ریاست ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. Honorable Speaker, sir, I want to come on record and say this, کہ just in my constituency, sir, just in my constituency, right from the day when Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak scheme had started, from that day till now, 196 crores rupees have been spent only on Shadi Mubarak and Kalyana Lakshmi. اگر وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، تو مجلس نے یہ کام کیا حکومت کے ساتھ مل کر. ہم نے یہ کام کیا. ہم نے نمائندگی کی چیف منسٹر صاحب سے کہا شادی مبارک کی اسکیم کو آپ لائیے. جب میں مائنورٹی کمیٹی کا رکن تھا، راجستھان کو گیا تھا، تو اجتماعی شادیوں کا آغاز اس وقت کروایا تھا راجشیکھر ریڈی صاحب کو بول کر. تو پھر ہم نے مطالبہ کیا کہ لوگ آ کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اجتماعی شادیوں میں بیٹھنے کے لیے ہماری نمائندگی پر، اور چیف منسٹر صاحب کی نیک نیتی تھی کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک جیسی ایک غریب بچیوں کی مدد کی اسکیم کی منظوری دی اور اس کا آغاز کیا. آج اتنی بڑی ہے یہ. لیکن اس کے بعد میں پھر میں کہوں گا کہ مجلس نے کیا کیا، ٹی آر ایس نے کیا کیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے بجٹ میں اتنا اضافہ کیا. اور تشکیل تلنگانہ کے بعد ہماری اسکالرشپ سیچوریشن پر نہیں تھی سر. میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ سیچوریشن تک اس کو دیں گے، چاہے جتنے بھی درخواستیں آنے دو ہم دیں گے. اور آج بھی وہ اسکالرشپ ہے. مجلس اور ٹی آر ایس نے مل کر اوورسیز اسکالرشپ کا آغاز کیا. ہم مجلس نے مطالبہ کیا جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں اوورسیز اسکالرشپ ہونی چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس کے لیے سول سروسز کی ٹریننگ کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے، ہم اس کو بھی کریں گے. مجلس کیا کری، ٹی آر ایس کیا کری پوچھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سیکولرزم کا ڈھونڈورا پیٹنے والوں سے جو سیکولرزم کے نام پہ حکمرانی کر رہے ہیں ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں، میرا ان سے سوال ہے کیا آپ نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا؟ نہیں ہے کہیں پر بھی. لیکن ہمیں فخر ہوتا ہے جب ہم کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہماری ریاست ہے تلنگانہ ہے جہاں پہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا. مجلس نے کیا کیا پوچھتے ہیں. ارے جتنے بھی سرکاری تقررات کے امتحانات ہیں اردو میں ہو رہے ہیں. جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان سب کا ایگزام اردو میں ہو رہا ہے. کیا کسی اور ریاست میں ہو رہا ہے؟ کیا کہیں اور ہو رہا ہے؟ ارے ہم نے انیس الغربا کے تعلق سے نمائندگی کی تو انیس الغربا کی عمارت بن رہی ہے. ٹھیک ہے سلو ہوگا لیکن بن نہیں رہی ہے. کیا بتائیے جب ضرورت ہے کیا پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ نہ صرف پیسہ بلکہ میں کہوں گا ریکارڈ پر آ کر کہ بازو کی زمین کے لیے بھی مجلس نے، اور میں نے جا کر سی ایم صاحب سے کہا تو کے سی آر صاحب نے کہا کہ نہیں اکبر صاحب ایک یتیم خانہ ہے نا اس کو وہاں پی ڈبلیو ڈی کی زمین بھی دے دیتے ہیں. وہ زمین بھی الاٹ کی اور یتیم خانے کی تعمیر کے لیے. مجلس نے کیا کیا پوچھتے ہیں. ارے مجلس نے کام کیا. ٹی آر ایس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ وجہ ہے ہم دے رہے ہیں کہ آج آپ بتائیے کہ جامع نظامیہ کی آڈیٹوریم کی تعمیر کا اعلان